बहनों, आज हम सभी बैनुल कलीसियाई इबादत के सिलसिला में सेंट डोमिनिक कैथोलिक चर्च में तमाम पास्टर साहबान की मौजूदगी में उनके साथ मिलकर इबादत कर रहे हैं। मेरे हाथ में ये दो किताबें हैं, एक बाइबल मुक़द्दस है और एक वेटिकन सेकंड के 16 डॉक्यूमेंट्स पर मबनी एक किताब है। बाइबल मुक़द्दस हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इसको हम अपनी ज़िंदगी में जटला नहीं सकते, इसको हम अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये खुदा का कलाम है और ऐसा खुदा का कलाम है जिसे हम ज़िंदा खुदा का ज़िंदा कलाम कहते हैं। ये एक ऐसी किताब है जिसमें हमें आसमान बातें करता हुआ नज़र आता है, जिसके अंदर खुदा का कलमा ज़मीन पर इनकारनेट होकर आता है। एक ऐसी किताब है जिसमें खुदा का कलमा इंसानी ज़िंदगी का तजर्बा करता हुआ नज़र आता है। इसी के अंदर वो हमसे वादे करता हुआ नज़र आता है, मौजज़ात करता है, बा-इख्तियार तालीम देता हुआ नज़र आता है और फिर वो बाप से दुआ भी करता है कि ए कदूस बाप, अपने नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है इनकी हिफाजत कर। क्यों हिफाजत कर? ताकि ये हमारी मानिंद एक हों। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी अर्ज़ करता हूँ। किन के लिए? जो खुदा का कलाम सुनाएंगे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, रादर ये एक बहुत डेंजरस जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है इसमें गफलत करता है तो फिर वो खुदा और उसके दरमियान जो कि है उसको खुद फैसला करना पड़ेगा। कहता है कि सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी अर्ज़ करता हूँ जो इनके कलाम के वसीले से जो मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब भी एक हों। ना सिर्फ खुदा का कलाम सुनाने वाले बल्कि वो तमाम जो सुनते हैं और इस पर ईमान लाते हैं वो भी एक हों। जिस तरह कि तू ए बाप मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वाह, वो भी हम में एक हों। आपस में नहीं, हम में, बाप में, बेटे में, पाक रूह में वो अपने साथ हमें रखना चाहते हैं, पैवस्त करना चाहते हैं। ये बेटे की अपने बाप के हुजूर में दुआ है ताकि दुनिया ईमान लाए। दुनिया क्यों ईमान लाए? कि तूने मुझे भेजा है। वो भेजा गया है बाप की तरफ से इस दुनिया में, इस दुनिया के दुखों का, इस दुनिया की खुशियों का, इस दुनिया के हाशिया बरदार लोगों का, एक्सप्लॉइट हुए लोगों का, जो कुचले हुए हैं, रद्द किए हुए हैं, नबीना हैं, उन तमाम की ज़िंदगी का वो तजर्बा कर सके। और वो जलाल जो मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हों कि जिस तरह कि हम एक हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज 25 जनवरी है और बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद का ये आखिरी दिन है जिसमें हम सब चर्चेस मिलकर आज की इस ख़ुसूसी इबादत में शामिल हैं। और आज 25 जनवरी को मुक़द्दस पौलुस की तब्दीली और मुक़द्दस पौलुस की हदायत की ईद मनाती है। कैथोलिक कलीसिया के अंदर मुक़द्दस पौलुस की तब्दीली और खुदा की तरफ से उसे जो हदायत मिली है, ये एक बहुत बड़ी ईद है। ये तब्दीली की ईद है, ये हदायत की ईद है। और हदायत के बाद हम देखते हैं कि मुक़द्दस पौलुस रसूल की ज़िंदगी उसने मसीह खुदावंद के नाम कर दी है। अब उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। पहला काम जो मुक़द्दस पौलुस रसूल ने किया है,
اس کا اوڑھنا بچھونا اور زندگی کا ہر پہلو جو کہ ہے اب وہ مسیح کے نام سے ہی آغاز ہوتا ہے اور مسیح کے نام سے ہی وہ اختتام کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ زندگی تو میرے لیے مسیح ہے۔ اور یہ ایسا بہادر آدمی ہے کہ وہ موت سے بھی نہیں ڈرتا۔ جہاں کہتا ہے کہ زندگی میرے لیے مسیح ہے، وہیں کہتا ہے کہ موت تو میرے لیے نفع ہے۔ اور پھر ہمارے اتحاد اور ہمارے اتفاق کے لیے فرماتا ہے کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جانفشانی کرو۔ مشن ہمیں سونپ دیا گیا ہے۔ کیا جو سینٹ کا اس بار ہم نے موضوع رکھا ہے وہ بھی یہی ہے، پہلے رفاقت اور پھر شمولیت کریں، اور اس طرح ہم اپنے مشن کو جو کہ ہے وہ جاری و ساری رکھ سکیں۔ We all Christians are by birth missionary۔ مشن کا لقمہ جو کہ ہماری زبان پر رکھ کر جو کہ ہے وہ ہمیں دنیا میں بھیجا جاتا ہے کہ ہم نے باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام کا نعرہ جو کہ ہے وہ بلند کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ہر مسیحی جو مسیح خداوند کے نام میں باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ لیتا ہے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پالوس رسول وہ شخص ہے جو کلیسیوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات، اختلافات آج کی بات نہیں ہے، اختلافات جو کہ ہیں وہ ابتدا سے ہی پیدا ہو گئے تھے۔ تو یہ اختلاف کو ہونا کو بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہنگامہ حیات ہے۔ اختلاف تو ہمیں ذہنی طور پر مفلوج نہیں کرتا بلکہ ہمیں آگے لے کر چلتا ہے، لیکن اگر اس اختلاف کو نیک نیتی کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ، بہتری کے لیے اس کر کے اس کا کوئی حل نکالا جائے، تو یہ وہ بندہ ہے جہاں اس نے اپنا سب کچھ مسیح کے نام کر دیا۔ دوسرے نمبر پر وہ کل اڑتا تھا جب کلیسیوں کے درمیان جو کہ اختلاف دیکھتا تھا، ایک دوسرے کو دھینگا مشتی کرتے تھے، ایک دوسرے پر فوقیت لے جانا چاہتے تھے، اور اس نے تو صاف صاف باتیں اپنے متعلق بھی اور اپنے خداوند کے متعلق بھی کر دی۔ تو اس نے ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان جو کہ ہے وہ بھی لڑا دی ہے، کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ سب نے ایک روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ پایا ہے۔ ہمارے بپتسمہ پانے کا ایک مقصد ہے جو ہم پانی سے اور اس فارمولے سے کہ میں تمہیں باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں، اٹ ہیز سم میننگ، اس کا کوئی مقصد ہے۔ یہ ہماری کھلڑی میں جو کہ ہے جب اس کو پانی اونڈیلا جاتا ہے تو ہم سراسر مسیح کے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بدن ہونے کے لیے ہم نے بپتسمہ پایا ہے۔ جسم کے اعضاء جو کہ ہیں وہ الگ الگ ہیں، ان کا فنکشن الگ الگ ہے، لیکن یہ سب مل کر ایک بدن بنتا ہے۔ تو پھر مسیح کا ایک بدن بنتا ہے۔ تو بپتسمہ بدن ہونے کے لیے بپتسمہ پایا ہے۔ اور آج کی پہلی تلاوت ہم نے جو سنی اس میں لکھا کہ اگر ایک عضو کو کچھ دکھ پہنچے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ اٹھاتے ہیں، اور اگر بدن کے ایک عضو کو خوشی ملتی ہے تو تمام بدن کے اعضاء جو کہ ہیں وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو مقدس پالوس وہ خدا کا شیر بندہ ہے کہ جس نے بدعتوں، لڑائیوں، جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کئی بار وہ مقدس پطرس سے بھی الجھ پڑتا تھا، لڑ پڑتا تھا، اختلاف پیدا ہو جاتا تھا، لیکن کس مقصد کے لیے اختلاف تھا؟ کلیسیا کی بہتری کے لیے۔ لیکن یہ مرد خدا مقدس پالوس وہ آدمی ہے جو نہ اپنی حیاتی میں کبھی مقدس پطرس کا نافرمان ہوا اور نہ ہی اس کے دیے گئے اختیار کا وہ انکاری ہوا۔ رسولوں کے اعمال اس کے 15ویں باب میں ہم پہلی کونسل کا ذکر سنتے ہیں جو یروشلم میں واقعہ ہوئی تھی، اور پہلی مجلس جو یروشلم میں ہوئی تھی اس کے محرکات جو کہ تھے
وہ پالوس کے دیے گئے تھے، کیونکہ پالوس کلیسیاؤں کو بھیج رہا تھا، روم کی طرف بھیجتا تھا جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا، تاکہ وہاں دیے گئے اختیار کے مطابق کلیسیاؤں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ میرے پاس یہ دوسری کتاب جس کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ ویٹیکن کونسل سیکنڈ کے ڈاکومنٹس کی کتاب ہے۔ یہ کتاب 16 دستاویز پر مبنی ہے۔ فادر یاسر عرفات نے اپنی دباچہ میں اپنی تعارف میں بتایا تھا کہ ویٹیکن مجلس دوم جو کہ ہے، یہ 11 اکتوبر 1962 کو اس وقت کے موجودہ پوپ جان 23ویں نے بڑے جوش کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ اور توقعات کے ساتھ اس مقصد کے لیے بلائی تھی کہ کلیسیا میں تجدید کا عمل شروع ہو، نیونس کا عمل شروع ہو، ندرت کا عمل شروع ہو۔ بھئی ہم ایک کام جو کرتے جاتے ہیں نا، ہم محسوس کرتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن کئی بار اس میں جمود طاری ہو جاتا ہے۔ اگر جمود طاری ہو جائے تو پھر اس میں سران پیدا ہو جاتی ہے، اس میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی، اس میں وہ خوشنمائی نہیں ملتی، اس میں وہ ہم اپنے آپ کو رینیو نہیں کر پاتے۔ تو کئی بار ہمیں اپنے اندر کا بھی رینیول کرنا پڑتا ہے، تجدید کرنا پڑتی ہے، ندرت میں سے گزرنا پڑتا ہے، تاکہ ہم زیادہ اچھا اور بہتر پھل جو کہ ہے وہ دے سکیں۔ ہم درخت کی کانٹ شانٹ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ درخت جو کہ ہے وہ بہتر پھل دینے کے لائق ہو۔ تو پوپ جان 23ویں نے اس مقصد کے لیے بلائی کہ کلیسیا میں تجدید کا عمل شروع ہو۔ کس مقصد کے لیے؟ بیانڈ دا پرپس کیا تھا؟ تاکہ مسیح یسوع کے حقیقی چہرے کو منکشف کر سکیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر چہرے میں، ہر جگہ پر مسیح کا چہرہ جو کہ دیکھ سکیں، ان کو حقیقی طور پر منکشف کر سکیں، اصلی، حقیقی، مناسب اور مکمل طور پر ہمارا کام ہے کہ اپنے خداوند کو لے کر جائیں۔ تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے حقیقی چہرے کو منکشف کر سکیں۔ اس مجلس کی، اس کونسل کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگاتے ہیں، جو 1962 میں شروع ہوئی اور 1965 میں اس کا اختتام ہوا۔ اس میں بہت سارے غیر کیتھولک مسیحیوں کو، جن کا تعلق دوسرے ڈینومینیشنز کے ساتھ ہے، دوسری کانگریگیشنز کے ساتھ ہے، ان کو بھی اس کونسل میں بلایا گیا تھا۔ ان کو دعوت دی گئی تھی، عام دعوت نہیں دی گئی تھی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ مومنین کو بھی، اور فرسٹ ٹائم جو کہ ہے اس میں خواتین کو بھی جانے کی اجازت ملی تھی اور موقع ملا تھا۔ میڈیا نے اپنا اس کونسل کے اندر بہت اہم رول ادا کیا تھا، اپنی خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا تھا، اور دوسرے چرچز کو، لوگوں کو صرف بطور پارٹیسپینٹ نہیں بلکہ ان کو بطور کرٹک، بطور مبصرین جو کہ ہے بلایا گیا تھا، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو کہ ہے وہ رہنمائی میسر آئے۔ اور یہ کونسل نے ایک تہلچہ مچا دیا تھا۔ فادر یاسر عرفات نے انگلش میں ایک فقرہ بولا تھا جس کا ترجمہ تھا کہ پوپ نے اس وقت کہا تھا کہ چرچ کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دی جائیں، کیونکہ اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے، تاکہ باہر کی تازہ ہوا جو کہ ہے وہ اندر آئے، تاکہ باہر کے نظریات جو کہ ہم اس سے بھی آگاہی حاصل کریں۔ دنیا کس مقام تک پہنچ چکی ہے، ہمیں اس تک بھی نظر رسائی رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ چرچ کے دروازے اور کھڑکیاں جو کہ ہیں وہ کھول دیے جائیں۔ یہ مجلس حقیقی معنوں میں بین الکلیسیائی نوعیت کی حامل تھی، جس میں دنیا بھر کی کلیسیوں کے نمائندوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس مجلس نے ایسی 16 دستاویزات کو منظوری دی جو 4 منشور ہیں اس کے اندر، جسے ہم کانسٹیٹیوشنز کہتے ہیں۔
9 اس کے اندر فرمان ہیں جس کو ہم ڈکریز کہتے ہیں، اور 3 اعلان ہیں جن کو ڈکلریشن کہتے ہیں، جنہوں نے کلیسیا کے اندر تبدیلی اور تجدید کے ایک ایسے عمل کی بنیاد رکھی جو ہنوز ابھی تک جاری ہے، جس کی کڑی آج ہم بھی اس گرجا گھر میں منا رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان میں ایک فرمان باقاعدہ طور پر ایک ڈکلریشن جو کہ بین الکلیسیائی اتحاد پر رکھی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ اس میں کلیسیا پہ ایک مسافر کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو مسیح کی راہ پر رواں دواں ہے۔ یہ دستاویز تسلیم کرتی ہے کہ کلیسیاؤں میں جدائی دونوں جانب سے سرزد ہونے والے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک ایسی نئی تحریک کا آغاز کرتی ہے کہ جو غیر کیتھولک مسیحیوں کی جانب زیادہ عزت اور فروتنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وسیع تر مسیحی اتحاد کی جویا ہے تاکہ ساری دنیا ایمان لائے۔ اس دستاویز نے دوسری کلیساؤں کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے لیے نئے راستوں کو کھولا ہے تاکہ کلیساؤں کی مشترکہ تعلیمی اور مشنری سرگرمیوں کی جانب رہنمائی کی جائے۔ ان 16 دستاویزات کے اندر ایک ڈکلریشن خاص اہمیت کی حامل ہے جو بین الکلیسیائی اتحاد کے نام سے جانی جاتی ہے، اور لکھا ہے The restoration of unity among all Christians is one of the principal concern of Vatican Council II، کیونکہ تمام کلیسیاؤں کے درمیان یہ اتحاد کی علامت ہے، اور ویٹیکن II کا یہ پرنسپل اصول ہے جو گردانا گیا ہے کہ اب تمام کلیسیاؤں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی بحالی کا کام جو کہ ہے نئے سرے سے مؤثر طور پر جوش کے ساتھ، خوشی کے ساتھ جو کہ ہے وہ خوشی شروع کیا جا سکے۔ کیوں ویٹیکن کونسل II کیوں چاہتی ہے اس بحالی کے عمل کو؟ سارے اپنے اپنے جگہ کام کرن رہے ہیں، سارے اپنا اپنا پھل بیچن رہے ہیں۔ شاید کہاں یہ وہ سوال ہے کہ ہمیں کیوں ایک دوسرے کے قریب آنے کی ضرورت ہے، ہمیں کیوں ان ریلیشنز کو برقرار رکھنے کی یا بحال کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارا خداوند جو کہ ہے وہ ہمیں جدا جدا نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنے بدن کے اعضاء کاٹ کر ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہتا، وہ سب کو ایک ساتھ رکھ کر اپنا بدن بنانا چاہتا ہے۔ اور یہ ہم تمام اعضاء کے لیے کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ ہم تمام اعضاء بن کر ایک بدن بنتے ہیں، اور یہ بدن جو کہ ہے وہ مسیح کا بدن ہے۔ کیوں بحال کیا جائے؟ مسیح خداوند نے فقط ایک ہی کلیسیا کی بنیاد رکھی، مگر دنیا کے سامنے بہت سی مسیحی جماعتیں اپنے آپ کو مسیح یسوع کے حقیقی وارث کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ لیکن پیارے بھائیوں اور بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ سب یسوع المسیح کے پیروکار ہیں۔ We are the followers of Jesus Christ، اور جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو پھر ہی ہم میراث کی امت کے فرزند بھی بنتے ہیں، اور اگر ہم اس کی کہی ہوئی باتوں کو فالو نہیں کرتے، اس کے نقش قدم پر نہیں جاتے، تو پھر میراث کا حق جو کہ ہے خود حساب لگائیں کہ وہ کہاں ہوگا۔ لیکن خیالات میں فرق ہے، راہیں جدا ہیں، اور اس طرح کے جو کلیساؤں کے درمیان تفرقے ہیں، یہ تفرقے مسیح کی مرضی کے خلاف ہیں، یہ تفرقے دنیا کے لیے سکینڈلائزڈ ہیں، اور یہ بشارت کا کام، مشن کا کام، خوشخبری کا کام جو ہم تمام دھوم دھام سے، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ، بڑی پریپریشن کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ نقصان کا باعث بن رہا ہے۔ حالانکہ ہم سبوں کو معلوم ہے کہ ہم گنہگار ہیں، لیکن رب الزمان دنائی اور صبر سے کام لے کر ہمارے لیے اپنے فضل کا مقصد جو کہ ہے اس کو پورا کرتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ بڑی تعداد میں لوگوں نے یہ فضل کی لہر محسوس کی ہے۔ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جدا شدہ بھائیوں میں بھی روز بروز روح القدس کی مہربانی سے اور ہدایت سے تمام مسیحیوں کے میدان اتحاد کی تحریک جو کہ ہے وہ ترقی پا رہی ہے۔ ہم بہاولپور میں بھی گاہے گاہے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم تمام چرچز کسی نہ کسی مقام پر کو موقع ڈھونڈ کر اکٹھے بیٹھ کر چائے کا کپ ہی پی لیں، گپ شپ لگا لیں، تاکہ ایک دوسرے خیالات سے آگاہی ملے، ایک دوسرے کے کاموں سے آگاہی ملے، تاکہ ہم زیادہ بہتر طور پر خدا کے اس کام کو تندہی کے ساتھ جاری و ساری رکھ سکیں۔ یہ تحریک بین الکلیسیائی اتحاد کی تحریک ہے، اور یہ وہ تحریک میں جس میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اس تحریک کے اندر کون کون لوگ حصہ لیتے ہیں۔ اس تحریک کے اندر وہ لوگ حصہ لیتے ہیں جو پاک تثلیث کے قائل ہوتے ہیں، جن کا یہ ایمان ہے کہ ہم باپ اور بیٹے اور روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس تحریک میں وہ لوگ شامل ہیں جو یسوع کو اپنا خداوند، اپنا مرشد، اپنا خداوند، اپنا استاد اور اپنا نجات دہندہ مانتا ہے۔ عموماً کسی نہ کسی طریقے سے ہر ایک خدا کی واحد مرائی کلیسیا کی آرزو رکھتا ہے۔ ہر شخص کے اندر یہ آرزو پنپتی ہے کہ خدا کرے کہ ہم اپنے خداوند کے جھنڈے تلے سب ایک ہو جائیں۔ ایک ایسی کلیسیا کی آرزو رکھتے ہیں جو در حقیقت عالمگیر ہو۔ ایک ایسی کلیسیا کی ہم آرزو رکھتے ہیں جو تمام روئے زمین پر اس لیے بھیجی گئی کہ پوری دنیا کو انجیل کی طرف رجوع کرائیں اور الہی جلال کے اظہار کے لیے وہ نجات حاصل کریں۔ واحد کلیسیا کے لیے پاک کیتھولک کلیسیا نے جو کنسرن پرنسپلز طے کیے ہیں وہ ہمارے سامنے ویٹیکن کونسل کی روح سے پہنچتے ہیں۔ ویٹیکن کونسل کی روح سے خدا کے کلام پر بنیاد رکھتے ہوئے یہ چیزیں ہمارے پاس پہنچتی ہیں کہ ہم میں خدا کی محبت اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا کا اکلوتا بیٹا باپ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ خدا کی محبت کا کمپلیٹ ریولیشن آف گاڈ، کمپلیٹ ریولیشن گاڈ مسیح خداوند میں پوری ہوتی ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اکلوتا بیٹا جو کہ ہے وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور اس نے انسان بن کر انکارنیٹ ہو کر تمام بنین و انسان کو بچایا اور انہیں زندگی عطا کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مجبور کرتی ہیں، جو ہماری آرزو اور تمنا کے اندر شدت پیدا کرتی ہے کہ ہم ایک کلیسیا کے طور پر، ایک عالمگیر کلیسیا کے طور پر جانے جائیں، اور اس نے ان کو ایک بنایا ہے۔ یہ کلام مقدس سے ہمیں اشارے ملتے ہیں۔ اپنے آپ کو بے داغ ذبیحہ کے طور پر صلیب کی قربان گاہ پر دے دیا۔ اس نے ایک ایمان کے لیے، ہم سبوں کے لیے اور اپنے وقت کے اپنے شاگردوں کے لیے دعا بھی کی۔ خداوند یسوع نے اپنے باپ سے دعا کی ہے کہ وہ سب ایک ہوں، جس طرح تو اے باپ مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ایک ہوں، وہ بھی ہم میں ایک ہوں، تاکہ دنیا مانے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ رتی پر کہیں بھی کوئی الجھن نہیں ہے، بڑا صاف اور بڑا واضح۔ یسوع مسیح اس میں باسما ہے بھئی، جو وہ کہتا ہے مکمل شعور کے ساتھ کہتا ہے۔ ہندو ایک گرو گنیش ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ایک واحد شخص یسوع ہے جو شعور رکھتا ہے۔ تو یسوع جو بھی بات کرتا ہے پورے شعور کے ساتھ، مکمل آگاہی کے ساتھ، بلکہ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا، میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ باپ کی طرف سے کہتا ہوں۔
اور باپ اور بیٹے کی محبت کا معاملہ دیکھیں کہ باپ کہتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کا اختیار جو کہ ہے وہ بیٹے کے سپرد کر دیا ہے، اور اسی اختیار میں بیٹا ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، تمہارا دل نہ گھبرائے، میں چاہتا ہوں کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ محبت میں کسی کو شریک کرنا جرم اور گناہ بن جاتا ہے، لیکن آفرین ہے اس نجات دہندے پہ جو اپنے اور باپ کی محبت میں ہم سبوں کو شریک کر رہا ہے۔ نہ صرف شریک کر رہا ہے بلکہ اپنے میراث کی امت میں دعوت دینے کے لیے بھی وہ ساتھ کھڑا ہے، میراث میں سے حصہ دے رہا ہے، اپنے باپ کو باپ کہنے کا ہمیں حق بخش رہا ہے۔ اور ہر باشعور مسیحی کے لیے یہ مقام فکر ہے کہ بیٹے کی خواہش کیا ہے اور باپ سے کن معاملات کے لیے وہ دعا کر رہا ہے کہ یہ ایک ہوں جس طرح میں اور تو ایک ہے، تاکہ دنیا جانے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ اس نے اپنی کلیسیا میں پاک یوخرست کا متحرک ساکرامنٹ مقرر فرمایا جو کلیسیا کے اتحاد کی طرف اشارہ کرتا اور اسے قائم بھی رکھتا ہے۔ اس نے ہمیں نیا حکم دیا کہ ایک دوسرے کو پیار کرو۔ پولس رسول کہتا ہے ایمان، امید، محبت تینوں قائم تو ہیں، لیکن ان میں افضل محبت ہی ہے، کیونکہ وہ کامل طور پر اپنے آپ کو اپنے خداوند کے سپرد کر چکا ہے، جو کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کرو۔ ایمان، محبت، امید تینوں قائم تو ہیں، لیکن ان میں افضل محبت ہی ہے۔ آفرین اس کی محبت کے کہ جاتے ہوئے ہمارے لیے پاک روح کا وعدہ بھی کر کے گیا۔ صلیب پر چڑھائے جانے اور جلال پانے کے بعد خداوند نے اپنے وعدے کے مطابق روح القدس کے نازل ہونے کا فرمایا، اسی کے ذریعے عہد جدید کی امت کو بلایا، اکٹھا کیا، تاکہ امید اور محبت میں سب ایک ہو جائیں۔ جیسے پولس رسول فرماتا ہے، ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح ہے۔ تم سب نے مسیح میں استباغ پا کر مسیح کو پہن لیا ہے، تم سب مسیح میں ایک ہو۔ مسیح نے اپنی پاک کلیسیا کو دنیا میں ہر جگہ قائم کرنے کے لیے 12 شاگردوں کے گروہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ ساری دنیا میں جا کر باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ذمہ داری سونپی کہ تعلیم دو، ذمہ داری سونپی کہ حکومت کرو، ذمہ داری سونپی کہ پاکیزگی بخشو۔ مقدس پطرس کے تقرر کے بعد یہ اسے معین کیا، اسے اہل ٹھہرایا، اسے مقرر کیا کہ وہ میری کلیسیا بنائے گا۔ اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ آسمان کی کنجیاں میں تجھے دوں گا۔ مقدس پطرس کے اقرار محبت کے بعد اپنی ساری بھیڑیں خداوند نے اسے سونپ دی تاکہ وہ انہیں ایمان میں مستحکم کرے اور کامل اتحاد کے لیے ان کی رکھوالی کرے۔ جب خود یسوع مسیح ہمارے لیے کونے کا سرے کا پتھر اور ہماری روحوں کا چپان ٹھہرا، ہمارے خداوند یسوع کی مرضی کے مطابق تمام اسقف صاحبان، تمام بشپ صاحبان مقدس پطرس کے جانشین کی صدارت کے تحت رسولوں کی جگہ پر ہوتے ہیں۔ کس کام کے لیے؟ کہ وہ انجیل کی بشارت دیں، ساکرامنٹوں کی خدمت کریں، محبت کے ساتھ حکومت کریں، تاکہ روح القدس کی تحریک سے مسیح کی امت ترقی پائے اور اس کا بیت سب سے بڑا نمونہ اور اس کا منبع پاک تثلیث یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس کی الہی وحدانیت ہے۔ اسی طرح یہ تیسرا چھوٹا سا کتابچہ جو بشپ سینٹ ہو رہی ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے 2021 سے 2023 تک یہ چلے گی۔ اس میں دنیا بھر کے تمام بشپ صاحبان جو کہ ہیں
وہ حاضر ہوں گے۔ یہ پہلے پیرشز میں ہوگا، پھر ڈائسس میں ہوگا، اور پھر بر اعظم کی سطح پر ہوگا، اور پھر دنیا پوری جو کہ ہے ایک اس کا سنتھسس نکال کر سامنے لائے گی۔ اور ہمارا موضوع ہے رفاقت، شمولیت اور مشن۔ پاکستان کے اندر بھی یہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ بابا اعظم نے اس ڈاکومنٹ میں بتایا ہے کہ دوسری کلیسیاؤں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں اور ان کے بھی ایمانی تجربات سے جو کہ ہے وہ فائدہ اٹھائیں۔ اس کے اندر ہم اپنے وہ ایمانی تجربات جو کئی بار ہمارے لیے ٹھیس کا باعث بنے ہیں، کئی بار ہمارے ایمان کو للکارا گیا ہے، کئی بار ہمارے ایمان کو چمکتی ہوئی وہ چیزوں کے ساتھ تولا گیا ہے، وہ تجربات کہ ہم نے اپنے ایمان کو کیسے برقرار رکھا، یہ ہمارا تجربہ ایمانی جو کہ ہے وہ دوسروں کے کام آ سکتا ہے۔ اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو جو کہ ہے وہ دعوت دی گئی ہے۔ اس ڈاکومنٹ کے اندر لکھا ہے کہ مسیحی برادریوں کے افراد دیگر جماعتوں، سماجی گروہوں، مثلاً دوسری کلیساؤں اور دیگر مذاہب کے مومنین کی برادریوں، سول سوسائٹی کی تنظیموں اور مشہور تحریکوں کے مابین نئے سرے سے تعلقات جو کہ ہیں وہ قائم کیے جائیں، اور مختلف عقائد کی کلیسیاؤں کے درمیان جو مکالمہ جو ایک ہی بیپتسمہ کے ذریعے متحد ہے، سینڈی سفر ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ ہماری کلیسیا کے دوسری کلیسیوں کے ممبران کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟ ہم نے مل کر سفر کرنے سے کون کون سے پھل حاصل کیے ہیں؟ مختلف عقائد کے مسیحیوں کے ساتھ مکالمہ کی راہ میں کون کون سی مشکلات درپیش آئی ہیں؟ ہم نے ایک دوسرے سے دور رہ کر اپنے ایمان کی سطح پر اپنی زندگی میں کیا کھویا ہے اور کیا حاصل کیا ہے؟ ایک ساتھ سفر کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے ہم دوسرے اقدام کیسے اکٹھے اٹھا سکتے ہیں؟ اگر ہم جدا جدا راہ پر چلیں گے تو کیا نقصانات ہوں گے؟ اگر ہم ایک ہی صراط مستقیم جس نے کہا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اس نے بہت سارے راستوں کی بات نہیں کی ہے، ایک ہی راستے کی بات کی ہے، اینڈ ہی از دا اونلی وے۔ وہی ایک راستہ ہے جس پر ہم چل کر، جس پر ایمان رکھ کر، جس پر متحد رہ کر، جس پر مضبوط رہ کر ہم اپنی منزل، اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج کا یہ بین الکلیسیائی اتحاد جو کہ ہے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دلی محبت رکھیں، مسیحی محبت رکھیں، وہ دل کی کدورتیں جو کہ ہیں ان کو دور کریں، کیونکہ یہ ہمارے مشن کے، ہماری تبلیغ کے، ہمارے کام کی راہ میں جو کہ ہیں وہ رکاوٹیں لاتا ہے۔ ہم نے محبت کے ساتھ، اور بے شک ہمارا خدا بذات خود محبت ہے، اسی محبت کے عمل سے روحوں کو جیتنا ہے، اور نہ صرف اپنی روح کو بچانا ہے بلکہ بین الکلیسیائی اتحاد کے طور پر ہم نے بہت ساری روحیں جو بھٹک چکی ہیں، جو خداوند سے دور جا چکی ہیں، انہیں بھی یسوع کے پاس لانا ہے اور انہیں بھی بچانا ہے۔ خدا اس بین الکلیسیائی اتحاد کے موقع پر مجھے اور آپ سب کو خداوند کے نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔